Praise the Lord. Greetings in Jesus' name. मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। God bless you all. खुदावंद आप सबको बरकत दे। So today we will be discussing the three words on the cross. तो आज हम जो है तीन सलीबी कलमात के ऊपर बात करेंगे। So actually today I will not be giving the traditional, or you can say, the historical message upon these three words on the cross. आज जो है मैं तीन कलमों के ऊपर रस्मी या हिस्ट्री के बारे में नहीं बताऊंगा इनकी। Alright, so I will be giving pure revelation inside, okay? बल्कि मैं आपको खालिस मुकाशफा दूंगा इनके ऊपर। So, and I promise you, you will be amazed. और मैं आपसे वादा करता हूँ आप हैरान हो जाएंगे। You know why? आपको पता है क्यों? Because I was also amazed when Holy Spirit taught me all of this. क्योंकि मैं भी हैरान हो गया था जब रूल कुदस ने मुझे ये सिखाया। So, I'm not here to teach you anything. मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आया कि आपको कुछ सिखाऊं। I'm just here to share what the Holy Spirit has shared with me. I'm just sharing that thing with you. मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि मैं आपसे वो शेयर कर सकूँ जो रूल कुदस ने मुझे बताया। All right. So let's start the first word on the cross. So first word on the cross. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Luke 23 verse 34. So पहला कलमा है हमारे पास, ऐ बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये, ठीक है, आपने मेरे को साथ जवाब देना है, मेरे साथ चलना है। तो ऐ बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। और इसकी आयत है हमारे पास लूका की इंजील 23 चैप्टर और उसकी 34 वर्स है, ठीक है। सो चलें ब्रदर, फिर आगे बताएं क्या है ये। That's the first word on the cross, and people call it the word of forgiveness. All right. So ये पहला कलमा है सलीब के ऊपर, ठीक है ना। तो लोग इसको ट्रेडिशनली तौर पे, ठीक है, कहते हैं माफ़ी का कलमा, जो कि ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो आए हम जानते हैं कि ये माफ़ी का कलमा की और क्या गहराई है और भी क्या सच है। यस। The reason why people call it the word of forgiveness is because Jesus is asking forgiveness of the people that are crucifying him on the cross. They say they do not know what they were doing. That is why Jesus was saying, forgive them, for they don't know what they were doing. ठीक है, तो रस्मी लिहाज से जैसे कि बोला जाता है ये क्या माफ़ी का कलमा है, वो इसलिए क्योंकि आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा था सलीब के ऊपर कि बाप इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं, उनको नहीं पता था, तो वो यीशु को मसलूब कर रहे थे, सलीब चढ़ा रहे थे, तो इसलिए यीशु ने बोला भाई इन्होंने नहीं पता तो इन्होंने माफ़ कर, ठीक है। तो ये अभी तक हमें पता है इसके बारे में, तो ये ठीक है, गलत नहीं है। मगर हम ये छोटे से बड़े हो गए हैं यही सुन रहे हैं, क्योंकि अगर आप रूल को तो उससे पूछते तो शायद वो आपको और गहरा मुकाशवा और कुछ बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देता। सो आज हम इससे गहरी बात जानेंगे, ये बात दुरुस्त है, मगर आए हम इससे गहरी बात जानते हैं। यस। Well, that's true, but there's a deeper understanding. Let me share. I call this first word the word of predestination. ठीक है, तो अब मैं इससे गहरी बात आपको बताऊंगा जो पाकरू ने मेरे से शेयर की। तो पहले हमने शुरू में क्या सीखा था कि नवान साहब, इसको रस्मी तौर पे हम क्या कहते हैं, पहले कलमे को माफ़ी का कलमा, ठीक है ना। मगर अब रूल कुदस की इंस्पिरेशन में जब मैंने ये जाना तो मैं इसको कहूँगा पहले कलमे को द वर्ड ऑफ प्रीडेस्टिनेशन। अच्छा, अब ये प्रीडेस्टिनेशन क्या है, ठीक है, बताते हैं प्रीडेस्टिनेशन क्या है। यस ब्रदर बताएं। Now, predestination is a huge topic. I cannot discuss it, but it's something already foreordained things to happen which are decided before even world existed. ठीक है, अब प्रीडेस्टिनेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं वो आज डिस्कस नहीं कर सकता, अगर डिस्कस करूँ तो कल में रह जाएंगे। मगर प्रीडेस्टिनेशन को अगर मैं नटशेल में समझाऊँ, टॉफी बना के छोटी सी आप लोगों को दूँ कि आप समझ जाएं, तो वो क्या है। प्रीडेस्टिनेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका मतलब है कि ऑल राइट जोएल जरा पॉज करो वीडियो। प्रेज द लॉर्ड। हम बात कर रहे थे प्रीडेस्टिनेशन की। प्रीडेस्टिनेशन क्या है, जैसा कि मैंने आपको समझाया, प्रीडेस्टिनेशन बहुत बड़ा टॉपिक है। इसका सिंपली मतलब यही है कि खुदा पहले से फोर ऑर्डेन कर ले चीज़ें, पहले से खुदा चीज़ें चुन ले, सुख ले कि मैं ऐसे से आगे जाके करूँगा, जबकि कोई चीज़ हुई भी ना हो, और चीज़ से दूर की बात जब दुनिया भी नहीं बनी तो खुदा पहले से डिसाइड कर ले कि दुनिया और उसकी हिस्ट्री और स्टोरी कैसे चलेगी। ये है प्रीडेस्टिनेशन शॉर्ट लफ्ज़ों में। यस ब्रदर, आगे फिर चलते हैं। In Revelation chapter 13 verse 8 says, And all that dwell upon the earth shall worship him,
whose names are not written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. اب یہ ذرا آئے ذرا غور سے سمجھے. مکاشفہ جو اپنے ساتھ موبائل پہ یا نکالنا چاہتے ہیں نکال سکتے ہیں, مگر میں ویسے بھی ٹرانسلیٹ کر دوں گا, ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے آپ نکالیں گے, میں پہلے بتا دوں گا. سو مکاشفہ 13 باب کی 8 آیت کے اندر لکھے کہ اور وہ سب جو زمین پر رہتے تھے اس نے اس کی عبادت کی, ٹھیک ہے نا. کس کی عبادت کی؟ اگر پہلے پڑھے آئے تو وہ جو جھوٹا نبی تھا اور وہ بیسٹ وغیرہ تھا اس کی, اور جن کے نام برا کی کتاب میں نہیں لکھے تھے, ٹھیک ہے نا. اور آگے لکھا ہے وہ برا جو ازل سے ذبح کیا گیا تھا. کس سے؟ کس سے؟ اور انگلش میں فاؤنڈیشن آف دا ورلڈ. کیا مطلب؟ ابھی تو دنیا نہیں بنی اور کلام کہہ رہا ہے مکاشفہ 13 باب کی 8 آیت کہ ابھی آسمان زمین نہیں بنا اور اس سے پہلے یسوع مسیح کو ذبح کر دیا گیا ہے. یہ لسننگ سمجھ آ رہی ہے کہ دنیا نہیں بھی, آسمان اور زمین نہیں بنی اور اس سے پہلے فاؤنڈیشنز نہیں آئی ابھی, اور اس سے پہلے جیزس کو مار دیا گیا ہے, سلین کر دیا گیا ہے, کروسیفائی کر دیا گیا ہے. یہ کیسے ہوا, کیا ہوا؟ اسی کو پری ڈیسٹینیشن کہتے ہیں. اس کے اوپر جانیں گے, اور پہلے کلمے کا نام بھی میں نے ورڈ آف پری ڈیسٹینیشن دیا ہے, ٹھیک ہے؟ یس بردر, آگے. See this, Jesus was already slain from the foundation. Before earth was formed, God had already decided how will he do things because God already foresaw man falling even before he made Adam. So that's called predestination. So اس سے پہلے کہ یسوع مسیح, اس سے پہلے کہ دنیا بھی بنتی, خدا نے یسوع مسیح کو کیسے مصلوب کر دیا یا سلین کر دیا. اس نے دنیا بنانے سے بھی پہلے یہ دیکھ لیا تھا کہ جب میں آدم بناؤں گا, خدا تو اینڈ تک جانتا ہے نا, تو اس کو پتا تھا جب میں ارتھ بناؤں گا, ارتھ پہ آدم کو رکھوں گا اور آدم اس طرح گناہ کرے گا. آدم کے گناہ کرنے کیا زمین کے بھی بنانے سے پہلے مکاشفہ 13 کے مطابق خدا نے دیکھ لیا تھا کہ آدم گناہ کر رہا ہے. اور جب خدا نے دیکھ لیا تھا آدم گناہ کر رہا ہے, اس نے اپنے دوسرے اکانوم جیزس کرائسٹ کو بولا تھا تجھے مرنا پڑے گا. ہیلو, سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس نے جیزس کو بولا تجھے مرنا پڑے گا, تجھے سلینگ یعنی کروسیفائی ہونا پڑے گا. اور اس نے پہلے سے کہہ دیا آدم کو بناؤں گا, وہ گرے گا, وہ ایسے سے کرے گا. جیزس میرے بیٹا جو فادر گاڈ ہے, ریڈی رہے کیونکہ تجھے مصلوب ہونا ہے. اور اس نے جیزس کو ارتھ بنانے سے بھی پہلے پری ڈیسٹین کر دیا مرنے کے لیے. آدم تو دور کی بات ہے. کتنے لوگوں کو بات سمجھ آئی ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ مذہبی باتیں نہیں ہوں گی, روحانی باتیں ہوں گی. مذہب روحانیت سے الگ ہے, مکاشفہ جو ہے انفارمیشن ریولیشن سے الگ ہے. تو یہاں انفارمیشن ہی ریولیشن ہوگا, مذہب نہیں, یہاں روحانیت ہوگی. تو دماغ کھول کے, کان کھول کے, آنکھیں کھول کے بیٹھیے گا, ورنہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی, ٹھیک ہے نا. اور اگر چیزیں سمجھ میں آ گئی تو پھر آپ ہلتے رہے. یو نو یو کین ناٹ بی بورڈ, یو ول بی شیکن. آمین. سو اوکے, لیٹس گو. Now I call this first word the word of predestination because people that are crucifying Jesus had no knowledge that they were chosen, that is predestined, to do this for the sake of whole world salvation. تو اسی لیے میں نے, ٹھیک ہے, اویز پہلے کلمے کو کیا بولا؟ ورڈ آف, کہ پہلے سے طے ہوا ہے. تو اس لیے وہ لوگ جو یسوع مسیح کو صلیب پہ چھید رہے تھے اور چڑھا رہے تھے, ٹھیک ہے نا, یسوع نے بولا ان کو معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ پہلے سے پری ڈیسٹن کیے گئے ہیں مجھے صلیب پہ چڑھانے کے لیے تاکہ پوری دنیا نجات پائے. That is why I said word of predestination. جب یسوع, خدا نے یہ دیکھ لیا کہ آدم نے گناہ کیا, میں نے یسوع کو سولی چڑھانا ہے, تو یہ بھی تو دیکھ لیا ہوگا نا کیسے چڑھانا ہے اور کس نے چڑھانا ہے. تدھی تو یسوع صلیب دے تے کہہ رہے ہیں انہوں معاف کر, کیونکہ میں پہلا ہی ویکھ لیا سی ایہی سن اور میں پری ڈیسٹن کیتا سی انہوں. Wake up. یہ مکاشفاتی کلاس ہے. ہیلیلویا. کتنے لوگ امیزڈ ہو رہے ہیں, دماغ کھل رہا ہے؟ یہ وزڈم آف ہولی اسپرٹ. آگے سنیں کیا کیا ہے. Now see, people don't know, but Jesus knew it. As written in Revelation 13:8, that he was the lamb from the beginning to be slain. Jesus not only knew that he would be slain, but he also knew by whose hands he will be slain. But question arises, how does Jesus knew that by whose hands he would die? He knew it not just because he is all-knowing God, but because Jesus was the one who chose from the foundation how he will die and who will crucify him. ٹھیک ہے نا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ
جو لوگ ہیں، جس طرح مکاشفہ 13 باب 8 کے اندر لکھا ہے کہ وہ برہ ہے، بگننگ سے، شروع سے وہ ذبح ہونے والا برہ تھا، ٹھیک ہے نا. تو نہ صرف یسوع کو یہ پتا تھا کہ وہ ذبح ہوگا، صلیب پہ چڑھے گا، بلکہ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ کس کے ہاتھوں چڑھے گا. ٹھیک ہے، جب اس کو یہ کس کے ہاتھوں پتا ہے چڑھے گا، تو یہ صرف اس لیے نہیں کہ وہ خدا ہے، تو اس کو پتا ہے کہ وہ کس کے ہاتھوں چڑھے گا. خدا کو سب پتا ہے نا یسوع خدا ہے، تو وہ صرف اس لیے نہیں اس کو پتا کہ وہ کس کے ہاتھوں صلیب پہ چڑھایا جائے گا، بلکہ اس کو اس لیے پتا ہے کہ اس کے ہاتھوں میں چڑھایا جائے گا کیونکہ وہ خدا خود ہی تو ہے، یسوع، جس نے چوز کیا کہ یہ بندہ مجھے صلیب پہ چڑھائے گا. اسی لیے وہ صلیب سے کہہ رہے ہیں ان کو معاف کر، ان کو نہیں پتا، وہ جب دنیا بنائی بھی نہیں گئی تھی میں نے تب ان کو دیکھ کے چوز کیا تھا، یہ چڑھائیں گے مجھے، تو ان کو معاف کر کہ ان کو پتہ نہیں ہے ان کی پیچھے پری ڈیسٹینیشن کیا ہے. نمان what happened my boy؟ سمجھ آئی؟ ہم آگے چلیں ابھی؟ اوکے چلیں. اب میں آپ کو بائبل میں پروف کروں گا، یسوع نے جھلکیوں میں یہ سب باتیں بتائی بھی ہیں، یہ سب باتیں بتائی بھی ہیں، مگر یہ مذہب نے اندھا کیا، میں سمجھ نہیں دیتا کلام. ٹھیک ہے، تو اب مذہب سے ہٹ کے ہم بات کریں گے مکاشفہ میں کہ کیا چیزیں. یس. So let me show you in the Bible and prove it to you. John 19, verse 10 and 11 says, So Pilate said, You won't speak to me. Don't you know that I have authority to release you and also to crucify you? Jesus replied, You would have no authority over me if it had not been given to you from above. That's why the one who handed me over to you has the greater sin. ٹھیک ہے، میں آپ کو پروف کروں گا کہ یسوع مسیح پہلے سے پری ڈیسٹن کرتا ہے، ساری چیزیں کنٹرول میں. یوحنا 19 باب کی 10 سے 11 آیت میں لکھا ہے کہ پائلٹ نے یہ بولا، ٹھیک ہے نا، کہ پیلاطس نے یہ بولا کہ تو میرے سے ایسے کیوں بات کرتا ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ میرے کو تیرے اوپر اختیار ہے. یسوع مسیح کو بول رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ میں تجھے جو ہوں ریلیز بھی کر سکتا ہوں اور تجھے کروسیفائی بھی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، آزاد بھی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اور تجھے مصلوب بھی کر سکتا ہوں. یسوع نے جواب میں اس کو کہا کہ تجھے میرے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا، ٹھیک ہے نا. اس لیے جس نے مجھے تیرے ہینڈ اوور کیا ہے اس کا گناہ بڑا ہے تیرے سے آگے. اب میں اس کو سمجھاتا ہوں آگے. یس بردر. Pilate said to Jesus, You are under my command, and I have power to save you. And if you read further, you will find Pilate wanted to save Jesus. His decision was really not to crucify Jesus. But when Jesus said, You would have no authority over me if it had not been given to you from above, what Lord Jesus actually meant was, Don't be fooled, you have authority over me to save or kill me. It means that you can control my life or death. But when I was above in heaven and in eternity, I chose you, meaning predestined you, to have authority over me in flesh and command my death, so I can save my people. اب غور سے سنیں اس آیت کا کیا مطلب ہے. پائلٹ نے بولا کہ بھائی میرے کو تیرے اوپر اختیار ہے. یسوع کہہ رہا ہے تجھے میرے اوپر کوئی اختیار نہیں، اگر تجھے اوپر سے میرے اوپر اختیار نہ دیا جاتا. تو اس کا مطلب کیا تھا؟ جو پائلٹ ہے وہ یسوع مسیح کو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اختیار ہے تیری جان بچاؤں. اور اگر ہم پڑھیں آگے تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ واقعہ میں پائلٹ جو ہے وہ اس کی جان بچانا چاہتا تھا. جب اس کی بیوی نے آ کے بولا برے خواب آ رہے تو اس کو ٹچ نہیں کرنا، آپ کو ہسٹری پتہ ہے، تو وہ اس کو بچانا چاہتا تھا. وہ اس کو یسوع مسیح کو نہیں چاہتا تھا صلیب کے اوپر چڑھائے، ٹھیک ہے نا. مگر یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ تیرے کو میرے اوپر اختیار نہیں ہے. تو کیا مطلب ہے خداوند کا؟ خداوند اس کو سمجھانا چاہ رہا تھا پائلٹ، ٹھیک ہے نا، بیوقوف نہیں بن کہ تجھے میرے اوپر اتھارٹی ہے کہ تو مجھے بچا سکے یا مروا سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو یہ بیوقوف مت بن کے تو میری لائف یا میری ڈیتھ کو کنٹرول کر سکتا ہے. کیونکہ تجھے نہیں پتا جب میں آسمان پر تھا اور ایٹرنٹی ابدیت میں تھا، میں ہی تو وہ تھا جس نے تجھے پری ڈیسٹن کیا تھا کہ تو اختیار رکھے جب میں جسم پہ آؤں تاکہ میں تیرے ہاتھ سے مارا جاؤں. میں نے تجھے یہ کنٹرول دیا تو مجھے مروائے نہ کہ بچائے، تاکہ میں اپنے لوگوں کی جان بچا سکوں. اینڈ دیٹ از وائی جب پائلٹ نے بولا کہ تجھے نہیں پتا میرے پاس اختیار ہے کہ تجھے بچاؤں، تو خداوند نے بولا تجھے نہیں پتا کہ وہ دیا ہی میں نے جب میں اوپر تھا، تو میں نے تجھے موت دینے کا اختیار دیا مجھے تاکہ میں اپنے لوگوں کو بچا سکوں. تو مجھے نہیں کنٹرول کر رہا، تجھے کیا پتا میں اوپر سے تجھے کنٹرول کر رہا ہوں کہ جو میں چاہتا ہوں تو وہ کرے میرے ساتھ. مائنڈ اوپن ہو رہا ہے؟
کہ آپ نے یہ آیتیں پہلے پڑھی ہیں, آپ نے کلمہ سنا ہے, ٹھیک ہے, گڈ فرائیڈے والے دن, ٹھیک ہے, آپ کو نیند آئی ہے؟ سچ بولے, خدا کے گھر میں جھوٹ نہیں بولے, آپ کو نیند آئی ہے؟ چرچ میں نیند آئی ہے کلموں کے درمیان؟ یس, تو وہ مذہب ہے. آ جائیں اب بادشاہی میں آ جائیں واپس. In other words, Yes. Jesus was saying, it's me who gave you permission and power before you were born to command my death. I gave you power over me, not to do what you want, but what I want. So don't be fooled that you are controlling me or my death. It is actually me who's controlling you and your decision before even you were born. تو یسوع مسیح اس کو یہی کہہ رہا تھا کہ یہ میں ہوں جس نے تجھے پرمیشن دی ہے, یہ میں ہوں جس نے تجھے پاور دی ہے کہ تو میری موت کو کمانڈ کر سکے اور مجھے مروا سکے. میں نے تجھے پاور, میں نے تجھے اختیار دیا ہے تاکہ تو وہ کرے جو تو نہیں چاہتا بلکہ جو میں چاہتا ہوں, اور تجھے دیا اختیار یہ ہے. تو بیوقوف نہ بن کہ تو جو ہے میری موت یا زندگی کا کنٹرول کر رہا ہے. ایکچولی میں ہوں جو نہ صرف تیری زندگی کو کنٹرول کر رہا ہوں بلکہ تیرے فیصلوں کو بھی, کہ تیرے سے فیصلہ کرواؤں کہ تو مجھے مار ڈالے اپنے لوگوں کی نجات کے لیے. اور کب؟ جب تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا کہ تو میرا فیصلہ کرتا, میں نے تب تیرا فیصلہ کر لیا تھا کہ جب میں پیدا ہوں تو مجھے مروائے گا. اٹس کالڈ predestination. Simran, you understanding? This is deep. Amen. So Aviz, my son, you happy now? Your desire is fulfilled by the Holy Spirit. Yes. Because Pilate wanted to save Jesus by reminding that Jesus' death is in his control. But Jesus reminded him by revelation of predestination, which of course he could not understand, that son, you are in my control to do what I want you to do to me. ٹھیک ہے, تو پائلٹ تھا, وہ یسوع مسیح کو بچانا چاہ رہا تھا, بار بار اس کو یاد دلا کے اپنی اتھارٹی کو کہ یسوع میں بچا سکتا ہوں, تیری ڈیتھ میرے کنٹرول میں ہے. بٹ یسوع مسیح نے اس کو واپس ریمائنڈ کروایا پری ڈیسٹینیشن کا مکاشفہ دے کر, جو اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ بیٹا میں تیرے کنٹرول میں نہیں, تو میرے کنٹرول میں ہے. جو تو کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ وہ تو نہیں کر سکتا, جو میں نے اوپر تیرے لیے ڈیسائیڈ کیا تھا نا وہی تو میرے ساتھ کرے گا. یو آر آلریڈی in my control. آگے پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. In other words, when Jesus wants to die, Pilate cannot command life for Jesus, because Jesus himself controls his life and death, and even the life and death of his opponents that wanted to kill him. ٹھیک ہے. سو دوسرے لفظوں میں کہ جب یسوع مسیح اپنے آپ کو مروانا چاہتا ہے تب جو پائلٹ ہے وہ اس کو زندگی نہیں دے سکتا یسوع کو, کیونکہ یسوع مسیح خود اپنی زندگی اور موت کا کنٹرول کرتا ہے, اور ان کی زندگی اور موت کو بھی جو اس کو مروانا چاہتے ہیں. تو سارا ٹوٹل اختیار اپنی زندگی موت کا بھی اور ان کی بھی جو اس کو موت دینا چاہ رہے ہیں اور جو اس کو زندگی دینا چاہ رہے ہیں, بچانا چاہ رہے ہیں اس کی زندگی, دونوں کا یسوع کے پاس ہی ہے. ان کو پتہ نہیں ہے, یہ الگ بات ہے. اب میں آگے آپ کو آیتیں دکھاؤں گا. جب لوگ مروانا چاہ رہے ہیں یسوع کو, وہ مار نہیں چاہ رہے. جب لوگ یسوع کو بچانا چاہ رہے ہیں وہ اس کو الٹا مار ڈال رہے ہیں. وہ کر کچھ رہے ہیں, ہو کچھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا سامنے ان کو جو یسوع دکھ رہا ہے, پیچھے وہ خدا ہے جو ان کو خود ہی کنٹرول کر رہا ہے. جیسس از سو ڈیپ. جب آپ اس کو سمجھنا شروع کرتے ہو آپ کا خود بخود سجدے میں سر جھک جاتا ہے, واقعی یسوع تو ہی ہے, خدا ہے. آگے میں پروف کروں گا, ٹھیک ہے. ایک منٹ, یہ پڑھو. In simple words, everything remains under control of Jesus. He was God before he came in flesh, and he was still full God being in flesh, and he rose again to be in spirit. Well, he is still God. ٹھیک ہے. سادہ لفظوں میں جب یسوع مسیح کا ٹوٹل کنٹرول ہے سب چیزوں پہ, کوئی بھی چیز اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے. چاہے ہمیں لگے ہائے یہ ہو گیا, ہائے وہ ہو گیا, سب چیزیں یسوع کے ٹوٹل کنٹرول میں رہتی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے بڑے ہی قریب سے یہ چیزیں دیکھی ہیں, اور میں اس وقت یہ سبجیکٹ سے ہٹ نہیں سکتا آپ کو بتانے کے لیے. یہاں تک کہ آپ سے بری چیزیں جو بھی ہوتی ہیں نا, جیزس وہاں کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے کنٹرول میں ہوتی ہیں. ڈونٹ بی فولڈ. یہ میں بعد میں بتاؤں گا, اگر کسی کو انٹرسٹ ہے تو جب کلام ختم ہوگا بعد میں میرے سے پرسنلی پوچھ سکتا ہے اس کا ڈیپ میننگ کیا. بٹ اینی وے میں یہ بتانا چاہتا ہوں, ہر چیز جیزس کے کنٹرول میں ہوتی ہے. جب وہ جسم میں نہیں آیا تھا, آسمان پہ تھا, تب بھی وہ خدا تھا فل.
جب وہ جسم میں آ کے ہمارے ساتھ ہماری مشابہ ہمارے جیسا دکھنا شروع ہو گیا, تب بھی وہ فل خدا تھا. جب اس کو مار کے انہوں نے قبر میں ڈال دیا اور قبر سے وہ سینہ پھاڑ کے قبر کا باہر آیا, وہ تب بھی فل خدا تھا. وہ کبھی بھی فل خدا ہونا رکا نہیں. تو نہ اگر وہ خدا ہونا فل کبھی رکا نہیں, تو اس کا کنٹرول ٹوٹل چیزوں کے اوپر بھی کبھی رکا نہیں تھا. جو کچھ بھی یسوع کے ساتھ ہوا تھا, ہوا ہے, ہو رہا ہے اور ہوا ہے یا ہوئے گا, وہ سب کچھ اس کے کنٹرول میں تھا. اب میں پروف کرتا ہوں, دیکھیں میں پروف سے بات کروں گا کلام کے ذریعے. ٹھیک ہے جی, پڑھیں. In Revelation chapter 1 verse 8 says, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, the one who is and who was and who is to come, the Almighty. مکاشفہ پہلے باب کی آیت میں ہی الفا اور خداون خدا فرماتا ہے, جو تھا, جو ہے اور جو تھا, جو ہے اور جو وہی قادر میں. کیا مطلب؟ جو تھا آسمان پہ جو تھا وہ کون تھا؟ جیزس, جسم لینے سے پہلے. جو ہے وہ کون تھا؟ جو یسوع جسم لے کے آ گیا اور جب مرنے کے بعد واپس آسمان پہ چلا گیا زندہ ہو کے, جو آنے والا ہے وہی الفا اومیگا. شروع سے اینڈ تک میں ہی میں ہوں, جیزس کہہ رہا ہے, اور ساری ہسٹری میں نے لکھی ہے, اس لیے ڈونٹ بی فول. ابھی آگے آپ کو بتائیں. اب میں 3 ایگزامپل. یس بردر بتائیں. I will give 3 examples to prove Jesus' life and even the lives of his enemies that wanted to take his life, and Jesus' life was in all his command of Jesus himself. ٹھیک ہے, میں 3 ایگزامپلس دوں گا بائبل کے ذریعے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو بتاؤں گا نہ صرف یسوع مسیح کی اپنی زندگی اور موت, بلکہ یہاں تک کہ جو دوسرے اس کی لینا چاہ رہے ہیں یا بجانا چاہ رہے ہیں, سب کی 3 ایگزامپلس دوں گا بائبل سے. وہ سب کی سب جیزس سمپل یسوع مسیح کے خود ٹوٹل کنٹرول میں تھی, اور کوئی بھی چیز اس کی کنٹرول سے باہر نہیں تھی. I will prove. Yes. The first example, John 7 verse 30. So they wanted to seize Jesus, but they couldn't because his time had not yet come. ٹھیک ہے, پہلی ایگزامپل ہے یوحنا 7 باب کی 30 آیت, جس کے اندر کیا لکھا ہے, اور وہ یسوع مسیح کو پکڑنا چاہتے تھے مگر پکڑ نہیں پائے کیونکہ اس کا بھی وقت نہیں آیا تھا. پکڑنے کا مطلب ہے اریسٹ کرنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے, کیا یسوع کو وہ 7 باب میں پکڑنا چاہ رہے ہیں, اریسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, مگر پکڑ نہیں پا رہے کیونکہ اس کا وقت نہیں آیا. ٹھیک ہے, آگے کیا ہے جی بردر. Now observe this sharply, that Pilate wants to release Jesus from arrest to save him, but he cannot. And here in this verse, people wants to arrest Jesus to kill him, but they cannot. Why? ٹھیک ہے, اب دیکھیں, اب یہ 7 باب کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ لوگ یسوع کو پکڑنا چاہ رہے ہیں مگر وہ پکڑ نہیں پا رہے. اور جب پائلٹ نے یسوع کو پکڑا ہے, وہ اس کو چھڑانا چاہ رہا ہے مگر وہ چھڑا نہیں پا رہا. کچھ سمجھے آپ کے نہیں سمجھے کہ اوپر سے ایروپلین گزرا ہے. جب 7 باب میں لوگ پکڑنا چاہ رہے ہیں تو وہ پکڑ نہیں پا رہے, اور جب پائلٹ نے پکڑ لیا ہے وہ اس کو چھڑانا چاہ رہا ہے جبکہ اس کے اختیار میں وہ چھڑا نہیں پا رہا. یہ کیوں ہے بردر؟ بتائیں ذرا ان کو کیوں. It is because Jesus, the master who commands everything, and nothing is out of his hands. It's Jesus who predestined himself that in John 7 he will not be arrested to die. That's why when people wanted him to be arrested and die, it didn't happen. کیونکہ یسوع ہی وہ آقا اور وہ مالک ہے جس کی ہر چیز ٹوٹل کنٹرول میں ہوتی ہے اور کچھ بھی چیز اس کے ہاتھ سے باہر نہیں ہے. اس لیے یسوع نے 7 باب کے اندر اپنے آپ کو پری ڈیسٹن کیا تھا کہ جب یہ مجھے پکڑنا بھی چاہیں گے اور مروانا چاہیں گے, یہ مجھے مروا نہیں پائیں گے. تو جب 7 باب میں یسوع نے یہ پری ڈیسٹن کر لیا کہ نہ مجھے پکڑ پائیں گے نہ مجھے مروا پائیں گے, تو وہ کتنی بھی کوشش کریں 7 باب یوحنا کی, نہ وہ پکڑ پا رہے ہیں نہ وہ مروا پا رہے ہیں, جبکہ وہ یہی چاہ رہے ہیں. اور آگے کیا ہے؟ And it is Jesus again who predestined and decided that in John 19 he will be arrested to be killed. That's why even when men like Pilate, when he wanted to save Jesus, he cannot, for Christ chose him and men with him to lay their hands on him to crucify. That's why when they want to save him, they cannot, for Jesus predestined his death by their hands. ٹھیک ہے, اب 7 باب میں لوگ پکڑنا چاہ رہے ہیں, مروانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ یسوع نے پری ڈیسٹن کیا کہ میں نے نہیں مرنا 7 باب میں, کیونکہ وہاں کلام خود کہہ رہا نا اس کا وقت, تو اس کو نہیں پکڑ پا رہے, نہیں مروا پا رہے. اور یوحنا 19 باب میں جب پائلٹ جس کی اتھارٹی پورے صوبے کے اوپر ہے, وہ اس کو چھڑانا چاہ رہا ہے, مگر یسوع نے اس کو پری ڈیسٹن کر دیا اور اپنے لیے ڈیسائیڈ کرا کہ جان 19 کے بعد میں مارا جاؤں گا.
تو جب وہ چھڑوانا بھی چاہ رہا ہے تو وہ چھڑوا نہیں پا رہا. جب لوگ پکڑنا چاہ رہے ہیں لوگ نہیں پکڑ پا رہے. جب یسوع چاہ رہا ہے کہ مجھے لوگ پکڑیں اور مار دیں جان 19 میں, تو پھر پائلٹ اور اس کے بندے اس کو پکڑ بھی پا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ یسوع نے جس سے جو کام کروانا ہے وہ ہوگا, آپ کی نہیں چلے گی. کتنے لوگ یہ سمجھیں اس بات کو؟ جیزس کی ٹوٹل اتھارٹی اپنے اوپر تو ہے ہی ہے, اس کی زندگی موت دوسروں کے اوپر بھی. اور دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے جی ہم کوشش کر رہے ہیں یہ وہ, آگے اب دیکھیں کیا ہے. That's why he said this. یہ آیت غور سے سننا ذرا, سمجھ لگ جائے گی ساری. John 10 verse 17 to 18. This is why the Father loves me. I give up my life so that I can take it up again. No one takes it from me, but I give it up because I want to. I have the right to give it up, and I have the right to take it up again. I received this commandment from my Father. اب اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں, انگلش والے سمجھ گئے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. یوحنا 10 باب 17 سے 18 آیت کے اندر لکھا ہے, باپ مجھے پیار کرتا ہے اس لیے میں اپنی زندگی اس لیے دیتا ہوں تاکہ واپس لے لوں. کوئی میرے سے زندگی میری نہیں لے سکتا, میں خود دیتا ہوں کیونکہ میں دینا چاہتا ہوں, اور میں دینے کا بھی اپنی زندگی اختیار رکھتا ہوں اور واپس لے لینے کا بھی اختیار رکھتا ہوں. یہ اختیار مجھے باپ سے ملا ہے. ابھی آگے ایکسپلین میں بعد میں کروں گا, یہ صرف آپ کو بتایا یہ آیت. تو کیا ہو رہا ہے؟ یوحنا 7 میں لوگ لینا چاہ رہے ہیں تو یسوع دینا نہیں چاہ رہا اپنی زندگی, تو کیسے لیں گے وہ؟ یوحنا 19 میں پائلٹ زندگی دینا چاہ رہا ہے اور یسوع جب زندگی مارنا چاہ رہا ہے اپنی, تو وہ زندگی دے نہیں پا رہا. جان 10 اس کی گواہی دے رہا ہے. سب سمجھ رہے ہیں؟ میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ ہاللویا. چلیں آگے کیا ہے. That's exactly what he said to Pilate, that it is I who did not choose people in John 7. That's why they could not arrest me. But it is I who choose you. That's why you arrested me in John 19. Okay, okay. In my honest opinion, the other face of coin reads, they were all actually arrested by Jesus to do his will for the salvation of mankind. اسی لیے میں نے کہا کہ جو پائلٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ یسوع کہہ رہا ہے یوحنا 7 باب میں نے جن لوگوں کو نہیں چنا مجھے پکڑنے کے لیے, وہ مجھے نہیں پکڑوا پا رہے اور مروا پا رہے. اور یوحنا 19 میں پائلٹ, میں نے تجھے چنا ہے مجھے پکڑ کے مروا ڈالنے کے لیے, اس لیے تو بچانا بھی چاہے گا تو نہیں بچا پائے گا. تو اس کا مطلب سکے کا دوسرا رخ کیا ہے کہ لوگ بیوقوف بن رہے تھے کہ ہم یسوع کو اریسٹ کریں گے. ان کو یہ نہیں پتا کہ یسوع نے آسمان پہ جب روح میں تھا, جسم میں آیا بھی نہیں تھا, ان کو پہلے ان کی تقدیر میں اریسٹ کر لیا تھا اپنی مرضی ان سے پوری کروانے کے لیے. آپ سمجھ لگ رہی ہے یسوع خدا ہے. تو اگر وہ ہمارا روپ لے کے آ گیا ہے نا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا ہونا بند ہو گیا ہے. اور جب آپ کو اس سمجھ لگنا شروع ہوتی نہیں یسوع کس حد تک گہرا ہے, اب میں آپ کو کھول کے بتا رہا ہوں نا پاک روح کی ہدایت سے, پھر آپ کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. ہر چیز جیزس کے کنٹرول میں ہے. اس لیے اس نے موسیٰ کو بولا تھا جب اسرائیلی ڈر رہے تھے, پیچھے فوجیں آ رہی ہیں, آگے سمندر ہے, پھنس گئے ہیں, اس نے بولا تھا خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ابھی بھی میری ساری چیز کنٹرول, میں نے ان فوجوں کو بھیجا ہے, میں ہی سمندر کو آگے لایا ہوں, تو ہم کو بتا سکوں میں ہی خدا ہوں. پیچھے سے فوجیں بھی بھیجنے والا میں ہوں, آگے سمندر بھی لانے والا میں ہوں, گیس بٹ سمندر کھولنے والا بھی میں ہوں, اور بعد میں انہی فوجوں کو سمندر میں مروانے والا بھی میں ہوں, سب کچھ کروانے والا میں ہوں. تبھی تو میرا نام ہے میں جو ہوں سو میں ہوں. تو یہ نام کا مطلب ہے. لیٹس گو سیکنڈ ایگزامپل, یہ تو صرف پہلی ہے ابھی. John 13 verse 27. After Judas took the bread, Satan entered into him. Jesus told him, what are you about to do? Do quickly. یہ بہت خطرناک ایگزامپل ہے, ذرا غور سے سنیے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کے انڈرسٹینڈنگ تو ہلے گی, ایمان بھی ہل جائیں گے, ٹھیک ہے. اینڈ خداوند آپ کی مدد کرے ان ساری چیزوں کو سمجھنے میں. آلرائٹ, یوحنا 13 باب کی 27 آیت کے اندر لکھا ہے, اور یہودا اسکروتی نے جب وہ بریڈ لی, روٹی کا ٹکڑا لیا, شیطان اس کے اندر سما گیا, اور یسوع نے اس کو کہا کہ تو جو کرنے آیا ہے وہ جا کر. کوئکلی, انگلش میں لکھا ہے کوئکلی. جو سمجھدار ہیں وہ سمجھنا شروع ہو جائیں گے کہ جب یسوع نے روٹی توڑ کے یوڈس کو دی ہے, یہودا کو, پھر شیطان اس میں انٹر کیا, سما گیا. پھر جیزس کہہ رہا ہے جا جو کرنے آیا وہ جلدی کر. کہ یسوع کے پاس اختیار نہیں تھا, وہ شیطان کو نکال بھی دیتا.
وہ کہہ رہا ہے جا جو کرنے آئے نا وہ جلدی کر. جو سمجھدار ہیں وہ پہنچ رہے ہوں گے جہاں میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں. آگے اب اس کی ایکسپلینیشن دیتا ہوں. Now Jesus had already foretold Judas will betray. And see, Jesus still walks with Jesus. Judas still walks with Jesus for a long time, and he could not capture him until Jesus said, "What you are about to do quickly." ٹھیک ہے. Joel, just make sure is the video fine. ٹھیک ہے. سو اب دیکھیں یسوع مسیح کے ساتھ یہودا کتنی دیر سے ہے. پھر یسوع مسیح نے کتنی دیر سے شاگردوں کو بتایا ہوا ہے کہ ایک ہے جو مجھے پکڑوائے گا. نشانی بھی دی ہوئی ہے. نشانی بھی دی ہے, ایسے ایسے پکڑوائے گا اور مجھے مروائے گا. اور یہودا ساتھ میں ہے, پتہ بھی ہے یسوع کو. گیس واٹ, یہودا کو بھی پتہ ہے, مگر یہودا وہ پکڑ نہیں پا رہا جیسس کو, مروا نہیں پا رہا. تو کب مروا پایا, کب پکڑ پایا؟ جب یسوع نے خود بولا جا جو کرنے آیا کر. اس سے پہلے وہ ساتھ میں ہیں, سازشیں چل رہی ہیں, پیچھے کانفرنسز ہو رہی ہیں, وہ فقی فریسیوں کے ساتھ انفارمیشن پہنچ رہی ہے, مگر یہودا پکڑ نہیں پا رہا نا فقی فریسی. جب یسوع نے بولا ہے جا جڑا کام واسطے آیا نا کر ہوں جا کے, تب وہ پکڑ پا رہا ہے. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کیا مطلب ہے اس کا؟ ٹوٹل کنٹرول. آگے. Unless Jesus said or commanded him, neither Judas laid his hands on Jesus, nor did Satan enter Judas. What's this all means? Same thing, predestination and total control of Jesus over everything. ٹھیک ہے. جب تک یسوع مسیح نے نہیں کہا یا کمانڈ نہیں کیا جوڈس کو, یہودا کو, ٹھیک ہے نا, تب تک یہودا یسوع کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال پایا. اور یہ تو چھوڑو, تب تک شیطان بھی یہودا کے اندر انٹر نہیں کر پایا. ہاں, کتنے لوگ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ جب تک یسوع نے کمانڈ نہیں کیا اور بولا نہیں, یہودا تو دور کی بات کے ہاتھ ڈالے یسوع مسیح کے اوپر, ہاں, شیطان بھی یہودا کے اندر انٹر نہیں کر پا رہا. یہ سب کیا ہے؟ پری ڈیسٹینیشن اور یسوع مسیح کا ٹوٹل کنٹرول ہر چیز کے اوپر. آگے کیا ہے؟ Even Satan waited for Jesus to speak for Judas, then he could enter him. How glorious is the Lord Jesus that without his word of permission, Satan waited outside and could not enter Judas. ٹھیک ہے. شیطان بھی, میری بات غور سے سنیں, باہر انتظار کر رہا ہے یہودا کے اندر سمانے کے لیے. خداوند یسوع مسیح کتنا جلالی ہے کہ جب تک یسوع بولے گا نہیں میں اس کے اندر نہیں جا سکتا. تو اس بات کو آپ سمجھیں کہ کسی حد تک شیطان جو ہے, بدروہیں جو ہیں, وہ انسان کے اندر یسوع کی پرمیشن کے بغیر نہیں آتی, لینی پڑتی ہے. اور اگر انسان خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں چل رہا اور یسوع کو ناراض کر دے, پھر خداوند کہتا ہے ہاتھ اٹھایا جا اب اس کے اندر, کیونکہ اس نے میرا حکم توڑا ہے. اور جب تک آپ نے یسوع کو راضی رکھا ہوا ہے, کوئی بدرو, کوئی جن آپ کے قریب نہیں آ سکتا. اندر تو دور کی بات, قریب ہی نہیں آ سکتا. میرے ساتھ ایکسپیرینس ایک ہوا تھا. آئی ہیڈ ایکسپیرینس ود اے ڈیمن. ایک ڈیمن نے میرے کو بولا تھا, شارون ہمیں تم اتنا برا لگتا ہے نا, اور ہم تیرے اندر آنا چاہتے ہیں, مگر تیرے پہ یسوع بہت مہربان ہے, اس لیے ہم تیرے اندر دور پاس بھی نہیں آ سکتے. تو گھوم پھر کے بات کہاں آتی ہے؟ یسوع کو خوش کرو, لوگوں کو نہیں خوش کرو. کہ آپ کی چاچی ناراض ہو جائے گی, آپ کا ماموں ناراض ہو جائے گا, ان کے گھر نہیں گئے تو ان کی بات نہیں مانے, اور ناراض ہوتے ناراض ہو, کل کے بجائے آ جائیں. یسوع کو ناراض نہیں کرو. اب دیکھیں, جب تک یسوع نے پرمیشن نہیں دی جا جو کرنے آیا وہ کر, یہودا ہاتھ تو چھوڑو, شیطان باہر ویٹ کر رہا ہے اس کے اندر آنے کے لیے. ہاللیلویا, جیسس کی سوورینٹی. اوکے, تھرڈ اینڈ لاسٹ ایگزامپل کیا ہے؟ The third and last example, Luke 23 verse 46. Crying out in a loud voice, Jesus said, "Father, into your hands I entrust my life." After he said this, he breathed for the last time. ٹھیک ہے. لوکا 23 باب کی 46 آیت کے اندر لکھا, اور چلا کر آواز میں خداوند نے بولا, اے باپ میں اپنی روح, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس نے اپنا دم دے دیا. ٹھیک ہے. ویسے یہ 7واں کلمہ ہے. کس کا ہے 7واں کلمہ ویسے؟ اوکے. اور اس کے علاوہ 7th ورڈ. اوکے, ٹھیک ہے. اب یہ 7واں کلمہ ہے جو کہ میں پہلے کلمے میں بتانے لگا ہوں. ٹھیک ہے. اور اب دیکھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. آل رائٹ, آپ جاننا چاہتے ہیں؟ اوکے. یس برادر. It's shocking to understand that a normal person would be dead
if he was beaten like Jesus. But Jesus was not only alive, but fully conscious and at his senses even on the cross. And he is not even dying there when almost all his blood is lost. It's medically impossible to even remain conscious. अब आप गौर से इस बात को समझें और अंडरस्टैंड करें कि अगर एक नॉर्मल बंदा आप और मेरे जैसा उसको इतना मारा जाए, कूटा जाए, पीटा जाए कि उसका सारा का सारा खून बह जाए, ठीक है ना, तो जिंदा रहना तो दूर की बात, फुली कॉन्शियस रहना, क्योंकि मैं एक नर्स हूँ, मैं इस बात को अंडरस्टैंड करता हूँ, ठीक है, कि जिंदा तो दूर की बात, एक कॉन्शियस रहना कि बंदा अपने फुल कॉन्शियस में रहे, अपनी सेंसेस में, ये भी मेडिकली पॉसिबल नहीं है. कि इतना मारा गया यीशु को, कहाँ नीचे से चलाते हुए पहाड़ी तक ऊपर लेके आए, ठीक है ना, कैलवरी तक, और मारा है, उसका गोश्त उतार दिया, उसकी हड्डियां पीछे बची हैं, सारा खून बह गया, साथ में पसीना भी है, जैसे खुद भी कह रहे हैं मुझे प्यास लगी है, फिर भी मरना तो दूर के बाद अपनी फुल होश और आवाज में है और सबको लाइव सवाल जवाब दे रहा है. ये मेडिकली इम्पॉसिबल बात है. तो ये सब क्यों हो रहा है? इस सब का क्या कनेक्शन है? इस सब का क्या रेवलेशन है? भाई हमें मजहब से निकाल के कुछ मुकाशफा दो. जी बताएं ब्रदर. That's what he said in John 10, that it is I who can give up my life, and even what that take it back. It means if I don't want to die, even if my body is totally lost, Blood. my blood is totally lost, my spirit will not come out of my body, and my heart will keep beating and not stop. ठीक है. तो यूहन्ना 10 बाब के अंदर पढ़ा था कि हमने ये सीखा था कि यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर मैं चाहूं तो अपनी जान दे भी दूं, और अगर चाहूं तो मैं वापस उसको ले भी लूं, ठीक है ना, मैं ही दूंगा और मैं वापस भी ले लूंगा. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको कनेक्ट करूं ये 7वें कलमे के साथ, तो इसका मतलब ये है कि अगर चे मेरा पूरा जिस्म फट भी जाए और इसमें से सारा खून निकल भी जाए और सारी पानी भी, फ्लूइड लॉस भी हो जाए, जब तक मैं नहीं चाहूंगा मेरी जान और मेरी रूह इस जिस्म से बाहर नहीं आएगी और मेरा दिल धड़कना बंद नहीं करेगा. जब तक मैं अब नहीं. तो यीशु मसीह जिंदा अपने खून की वजह से नहीं था, वो इसलिए जिंदा था क्योंकि वो था जो तो वो था. दैट इज गॉड. इसलिए ये इट्स इम्पॉसिबल मेडिकली कि एक बंदा इतना पिटे, इतना कुटे, इतना ब्लड लॉस्ट हो, इतना फ्लूइड लॉस्ट हो, और वो मरना दूर, वो फुली कॉन्शियस में और जवाब दे रहा है, तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा. ऐ बाप इनको माफ करिए, नहीं कहते मैं प्यासा हूँ, फिर तमाम हुआ, वो सब कुछ बता रहा है. और एंड में देखा जब सारे काम हो गए, अब मैं खुद अपनी रूह को अपने जिस्म से बाहर निकालूंगा और अपने दिल को बोलूंगा बंद हो जा. आप और मैं इंसान हैं, जीसस इंसान था, बट साथ में वो एक और एंटिटी भी था, और वो था फुल खुदा. तो उसका सिस्टम थोड़ा अलग था. ऑलराइट, यस ब्रदर. And when he wanted to die, scripture clearly says in Luke 23, Jesus himself said, I give up my spirit into your hands, Father. Meaning, I have done all of God's assignment on earth, and it is finished, which is the 6th word. And now Jesus has next assignment, which is in the underworld. And their body is not required, rather spirit. That is why Jesus now causes his heart to stop and take his spirit out of his body so he can go there in spirit to fulfill Father's will. अब गौर से समझे, अगर समझ नहीं आएगी तो बाहर निकल जाएगी, ठीक है. सो अब क्या कहता है लूका 23 बाब के अंदर, ठीक है ना, कि जब वो मरना चाह रहा है तो यीशु कह रहा है कि बाप अपनी रूह में कमा. पता है क्यों कह रहा था यीशु? वो इसलिए कह रहा था क्योंकि बाप मैंने ज़मीन के ऊपर जितना तूने काम सौंपा था ना, असाइनमेंट, वो पूरा कर दिया है. इसलिए 6ठे कलमे में बोला तमाम. तो असाइनमेंट तमाम हुआ. ये कह रहे, असाइनमेंट तमाम हुआ. और जब असाइनमेंट तमाम हुआ तो बोला, जीसस ने बोला, पापा अब आपने मुझे नेक्स्ट असाइनमेंट अंडरवर्ल्ड में दिया, जो कि पाताल है. और पापा आपको पता है, अपने बाप को बोल रहा है कि वहाँ पर पाताल में जाने के लिए जिस्म की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ रूह की होती है. इसलिए अब मैं कहता हूँ मेरी जिस्म से मेरी रूह बाहर आए, मेरा सीने में दिल बंद जाए, वो हो जाए, ताकि मेरा जिस्म कब्र में जाए और मेरी रूह निकल कर पाताल में नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए जाए. और चली गई. कितने लोगों को समझ भी आई? तो यीशु ने जब 6ठे कलमे तक सारा काम तमाम कर दिया ज़मीन पे और जिस्म में, और जब उसने अब रूह में करना था और पाताल पे जो ज़मीन के नीचे थी, उसने बोला चलो अब वक्त आ गया है कि अब मैं अपने दिल को बंद करके रूह को बाहर निकाल लूँ. इस सारी बातों से हम क्या सीखते हैं?
total control. Total control. You love it? Oh, glorious, Jesus. Okay. That is why he said the last seventh word, I give my spirit into your hands, Father, to take me to underworld, to set your people free. ठीक है, इसीलिए यीशु मसीह ने सातवां कलमा अटर किया और वो ये था, अब देखिए मैं पैराफ्रेज करके बताऊंगा, आए बाप मैं अपनी रूह ताकि तू इसको अंडरवर्ल्ड में ले जाए, ताकि मैं वहां भी तेरी मर्जी पूरी करके तेरे लोगों को आजाद करूं. दोबारा सुने, फादर आई कमिट माई स्पिरिट इन योर हैंड्स. Why? So you can take me to the underworld. ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ ताकि तू मुझे आल में रवा या पताल या नीचे ज़मीन के ले जाए, ताकि मैं वहाँ पे तेरी मर्जी पूरी करूँ. और फिर मत्ती की इंजील क्या कहती है, कब्रें फट गई, उसमें से मुर्दे जिंदा आए और लोगों को 40 दिन तक वो नज़र आते रहे. वो क्या था, यीशु ने जिस्म छोड़ के अब स्पिरिट में गया और वहाँ पे जिस्म नहीं जा सकता था, इसलिए यीशु ने बोला ठीक है मैं अपने जिस्म को मार देता हूँ और अब स्पिरिट में चला जाता हूँ. That is why. क्योंकि अगर यीशु जाता तो वो 3 दिन सलीब पे भी लटक के जिंदा रह सकता बिना खाए पिए. This is a revelation, a supernatural God. Amen. So अब इन सारी बातों से क्या चीज़ हम सीखते हैं? 2 बातें सीखते हैं. फर्स्ट, यीशु का टोटल कंट्रोल, और दूसरा किस हद तक हमारा ईमान पुख्ता होता है यीशु के ऊपर कि वो सब कुछ कर सकता है. Amen. आगे, yes. After understanding this much on predestination and authority of Jesus, we come to conclusion that Jesus has control over totality. ठीक है, अब ये सारी बातें समझने पर, प्रीडेस्टिनेशन के ऊपर ये सारी बातें समझने पर, यीशु मसीह के इख्तियार के बारे में सारी बातें समझने पर हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि यीशु मसीह को टोटलिटी पे कंट्रोल है. टोटलिटी का मतलब है हर एक चीज. आमीन. आगे क्या है? After knowing the predestination, now you can understand the first word way better, which is, Father, forgive them, for they do not know they are predestined to do it. ठीक है, अब ये सारी बातें प्रीडेस्टिनेशन के ऊपर समझने के बाद अब आप पहला कलमा बेहतर तौर पे समझ सकते हैं कि आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये प्रीडेस्टिन किए गए हैं ये सब करने के लिए. कट द वीडियो.